आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। रात भर ट्रेन में सफ़र किया और सर्दी से जान क्या कहते हैं, जान जाने आफरीन के हवाले होने ही जा रही थी बस कि कराची आ गया। बहुत कुछ देखा रास्ते में, फिर सुबह कराची को देखा, कचरे में डूबा हुआ, तजावजात, कोई जगह नहीं छोड़ी इस रियासत ने, इन सियासतदानों ने। इतिहाद बना दिया कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी को। पहले बात करेंगे नवाज शरीफ साहब पर। हमास के लिए देखें, मैंने कोई बहुत ज़्यादा मीडिया नहीं देखा है, मैं सुबह आया हूँ और बस इतना पता है कि जो इजिप्ट में समिट हो रही थी, सब आए थे इसराइल के साथ कि कोई सलूशन निकले, तो वो नाकाम हो गई कि इसराइल कहता है कि कुछ अटेंडीज जो हैं उनको टेररिज्म की कंडेमनेशन में प्रॉब्लम हो रही है और वो नहीं करना चाहते, जबकि सच्ची बात ये कि दोनों की कंडेमनेशन होनी चाहिए। हमास ने जवाब फराहम किया, सबको बताया और आपको बता दिया है कि जब तक ये 6000 का फिगर क्रॉस नहीं करेगा उससे पहले ये कुछ नहीं रुकेगा कि इंटरनेशनल लॉ उसके साथ है। बहरहाल वापस आते हैं। मैंने उनकी तकरीर वहाँ तक सुनी कि जब वो दुआ कराने जा रहे थे, फिर मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था। कोई बयानी तो था नहीं और वही पुरानी बातें थीं कि जेल में क्या गुजरी, वालिद से लेकर बेगम मरियम की गिरफ्तारी, सारा कुछ मेरे नज़दीक बस दो ही बातें थीं, बाकी तो सब जज्बातीपन था कि कभी खुद रो रहे हैं, कभी साहबजादी रो रही हैं। और मुस्लिम लीग नून को ये काम खूब आते हैं। ये सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि जलसा तो भर गया, मगर मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत का जो रहा सा वक़ार था वो भी ख़त्म हो गया। सबको पता है कि जलसा कैसे भरा गया, रियासत कैसे सपोर्ट कर रही थी, कैसे प्रोटोकॉल दिया गया, कैसे भर भर के बसें लाई गईं कि ईंधन बने हुए हैं लोग। मैं अभी उस तरफ आने से पहले आसमा चौधरी पुरानी जियो पे प्रोड्यूसर हुआ करती थी, जो मुझे याद पड़ता है। मुझे उस टेलीविज़न का नाम नहीं पता, वो अजीब सा लोगो बना हुआ था, उसमें मेरा दोस्त ताहिर मलिक भी एंकर हैं, उसमें मुझे रूफ क्लासा भी नज़र आए। वो पिंडी में वो आसमा चौधरी अब एंकर हो गई हैं, वो पब्लिक को दिखा रही थी। तो 99.9% नहीं, पूरे 100% ने कहा कि वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे और कोई एक अकेला जिम्मेदार नहीं, ये सब सारी साबका हुकूमत है। और शहबाज शरीफ की हुकूमत को तो जो गालियाँ थीं और बददुआएं थीं कि एक बड़ी अक्सर करी थी कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, मगर हमारी दुआ है, हमारी बद्दुआ है कि इनका बेड़ा गर्क कर दे, इन सबको तबाह और बर्बाद कर दे। जो मतलब मैंने ऐसा डिप्रेशन, ऐसी मायूसी, ऐसी फ्रस्ट्रेशन, ये एंजाइटी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और जिससे पूछा गया, और ये नहीं 2, 4, 6, 8 से नहीं पूछा, वो 1 घंटे में 42 मिनट का प्रोग्राम होता है, उसमें तकरीबन 100-125 लोग दिखाए होंगे। सब ने ये कहा कि सुधरने के हालात कोई दूर दूर तक आसान नहीं है। तो निकालने के नवाज शरीफ, मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ, जैसे जलसा भरा है ऐसे वोट भर जाएंगे, तो हमेशा से भरते रहे, इस दफ़ा और भरना पड़ेंगे, क्योंकि लोगों में सकत ही नहीं रही है इनको देखने की, हिम्मत ही नहीं है, हौसला ही नहीं है। इनकी जरूरत को सलाम करेंगे, ये फिर दोबारा वोट मांगने जाएंगे और ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी 2013 से पहले सब कुछ ख़त्म हो चुका था, इन्होंने आया सब कुछ सही कर दिया। फिर वो आया 2018 में, वो कहता है सब कुछ ख़त्म करके गए थे। फिर 16 महीने में जो कुछ इन्होंने किया, अच्छा वो कोई किसी खाते में नहीं है। नवाज शरीफ अपने ओन नहीं करते, शहबाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार कर ली है। ओह माय गॉड। मगर अवामी मूड, मैं तो रोज़ लोगों से मिल रहा हूँ, मैंने बहुत सी बातें तो ऐसे भी लोगों से पूछी हैं कि अभी हिचकिचाहट है यहाँ बयान करने में कि लोग अब सोच कहाँ तक रहे हैं और हालात कहाँ तक जा चुके हैं। देखें, आप पेशावर से कराची तक आइए, कश्मीर जाइए, जहाँ आज भी एहतजाज हो रहा है कि 2600 मेगावाट बिजली बनाते हैं, वो 400 मेगावाट खर्च करते हैं
وہ غربت کی آخری سطح پر ہے. میں اپنی آنکھوں سے پچھلے دنوں دیکھ کر آیا ہوں, ان کے گھر $30,000 کے بل, روپے کے بل آ رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں, یہ میں واپس آتا ہوں کہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ووٹ نہیں پڑے گا. اچھا, جس طرح جیسا بھر گیا ووٹ ہمیشہ سے ایسے پڑتا ہے. یہ حکومت لے آئے, مگر اس کا انجام بہت برا ہوگا. یاد رکھیے گا, 2 سال سے کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے کہ انتخابات ایک نئی تباہی لے کر آئیں گے. کہ جو لوگوں کا موڈ ہے نا, اب یہ کسی وقت بھی پھٹنے والا ہے لاوا, جو میں نے آپ اندازہ لگایا ہے کہ لوگ باقاعدہ بوڑھے بوڑھے لوگ کہ فرانس کا انقلاب چاہیے اب, اور کتنی دور روکیں گے لوگ, کتنی دیر چپ رہیں گے کہ 30,000 کے بل ہیں, 25,000 رینٹ ہے, تک کماتے روزانہ 1,000 ہے, 3 بچے ہیں, اور کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی تحفظ نہیں ہے, مطلب کوئی چیز نہیں ہے اب اس ریاست میں بظاہر نا. اور پھر یہی ہے کہ جی اب اس کو اتارنا ہے, اب اس کو لانا ہے. تو نواز شریف صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ وہ انتقام نہیں لیں گے, اللہ پہ چھوڑیں گے. ان سے کوئی پوچھے اور کیا انتقام لینا ہے؟ خان صاحب پہ 200 مقدمے آسمان سے بن کر آئے ہیں, آپ کے بھائی کی 16 مہینے کی حکومت میں بنے ہیں حضور. اور کیسے انتقام لینا ہے بتائیں نا. کیا لاشیں اگر ان کو ننگا کر کے سڑک پہ گھسیٹنا تھا خان صاحب کو؟ اور آپ سے ابھی بھی کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ آپ کہاں تک لے جائیں گے. پھر ساتھ میں کہ مل کر کام کرنا ہوگا کہ ریاست کو اگر بچانا ہے اور چلانا ہے. ابھی بھی حالات مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر مل کر کام کریں, کس سے مل کر بیٹھیں گے خان صاحب آپ کے ساتھ, یا آپ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ وہ تو شاید بیٹھ جائیں آپ, مگر آپ ہیں, آپ اگر کہیں گے بھی تو حرکتیں وہ کریں گے کہ بیٹھیں گے نہیں, تاکہ وہ خود ہی بھاگ جائیں. بہرحال دیکھیں جی, بہت پہلے ان پروگراموں میں 6 ماہ پہلے میرے خیال میں جب پہلی بار میں نے پروگرام کیا تھا, کہا تھا کہ اگست میں نواز شریف آئیں گے اور اگلے پرائم منسٹر طے ہو چکا ہے وہ بنیں گے. میں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت سے تعلقات درست ہونے جا رہے ہیں, اور نواز شریف کو واپس اس لیے لایا جا رہا ہے. اور خان صاحب کو اتارنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ خان صاحب تو سبزی ٹماٹر پیاز بھی لانے کے لیے تیار نہیں تھے, جبکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ جی کاروبار شروع کیا جائے. اور نواز شریف نے جو پچھلے دنوں ایک باقاعدہ میڈیا میں ایک کمپین بھی تھی, میں ابھی اس طرف بھی آؤں گا, کہ نواز شریف نے بہت طریقے سے یہ بات کہہ دی کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا, اپنی فورن پالیسی درست کرنی ہوگی, اور ہمسایوں سے تعلقات بنانے ہوں گے کہ ان سے تعلقات بنائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور کوئی نہیں بڑھ سکتا. اور کشمیر پر بھی ہم گفتگو کریں گے, تدبر سے کریں گے اور تدبیر سے کریں گے, پھونک پھونک کر آگے بڑھیں گے, جو ساری باتیں. اچھا, یہاں دلچسپ بات یہ بتا دوں کہ شہباز شریف نے نواز شریف کی تقریر سے پہلے نعرے لگائے قائد پاکستان, اور پھر ایک نعرہ لگایا مدبر پاکستان. اللہ حافظ. مطلب بھائی دولت ہے, جیسے اس ملک میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں, میں نے تو وہ بھی دیکھا ہے کہ جو میرے اخبار میں ڈسٹریبیوشن کیا کرتے تھے, اس ملک کے سب سے بڑے چینل پر لکھا ہوا تھا سینئر تجزیہ کار. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, جسے چاہے مدبر بنا دیں, جسے چاہے دانشور کہہ دیں, جسے چاہیں سینئر جرنلسٹ کہہ دیں, جسے کہیں سینئر تجزیہ نگار کہہ دیں, انالسٹ کہہ دیں, جو چاہے کہہ دیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے اب اس ملک میں, اور کب تک رہے گی دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. بظاہر تو یہ ایک فائنل ڈس آرڈر ہے, میں روز آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال نواز شریف نے کہا کہ جی بھارت سے ہے, نام نہیں لیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمسایوں سے, اور پھر کشمیر پر آگے ڈائریکٹ. تو وہ بات جو جاننے والے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ جی نواز شریف کی تو لڑائی فوج سے اسی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ جناب جب مودی کا پہلا حلف ہوا تو وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ نواز شریف اس میں شرکت کرے, مگر نواز شریف گئے. پھر فوج نہیں چاہتی تھی کہ نواز شریف رات رکیں, نواز شریف رات بھی رکے. پھر فوج یہ نہیں چاہتی تھی کہ رات تو رک گئے ہیں کہ جوائنٹ کمیونیکے ہو اور ساتھ بیٹھ کر گفتگو ہو اور ایک جوائنٹ کمیونیکے جاری کیا جائے. نواز شریف نے وہ بھی کیا, پھر لڑائی عروج پر پہنچ گئی. اچھا, ایک لمبی بحث ہے یہ. دیکھیں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو
میں ان پروگراموں میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان کو چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو بھارت سے تعلقات پیدا کرنے پڑیں گے اور برابری کی بنیاد پہ پیدا کرنے کی خواہش ہے. مگر کیا اب موجود سچویشن میں یہ پاسبل نظر آتا ہے کہ آپ کی اکانومی بالکل ڈرون ہو چکی، مطلب فارغ ہو گئی ہے نا؟ اور ہندوستان میں جو میرے پاس کامنٹ آتے ہیں انڈین دوست دیکھنے والوں کے، وہ جس طرح سے حقارت سے گفتگو کرتے ہیں، ہم خاموش رہنے کے علاوہ اس پہ کیا کر سکتے ہیں کہ جی ان کی کچھ بن آئی ہے. اور دیکھیں ان کی بن کیوں آئی ہے، میں آج یہ بھی بتا دوں. یہ جو مودی بڑھ چڑھ کے حمایت کر رہے ہیں نا اسرائیل کی، اسرائیل سے دوستی کے بعد ہی نوٹ کریں کہ امریکہ میں، یورپ میں، بڑی بڑی کمپنیز میں انڈینز جو ہے نا سی اوز لگے ہیں، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹریٹ میں آئے ہیں، بورڈ آف ایگزیکٹو باڈی میں آئے ہیں. مطلب بہت غور سے چیزوں کو دیکھیں. اور وہاں انفلوئنس کس کا ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے. اور ہم ہزاروں میل دور بیٹھ کے بھی ان کے آس پاس والے مذمت بھی کرنے کو تیار نہیں ہو اس لڑائی کی، حماس کی. اور ہم جو ہے نا آگے بڑھ بڑھ کر کہ جی قائد اعظم نے کہا تھا، اپنے سچے نبی کی باتوں پر تو عمل کرتے نہیں ہیں. اور قائد اعظم نے جو کہا تھا وہ آدھے سے زیادہ تو غلط ثابت ویسے ہو چکا. مگر جناب میڈیا پہ خاص پرسپشن بنایا جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ جی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. خیر میں دوسری طرف نکل جاؤں. کیا اب ہمارے پاس ٹیبل پہ بیٹھ کر سواپ کرنے کے لیے کچھ ہے؟ لو اور دو کے لیے کچھ ہے؟ یہ مجھے بہت سینئر ڈپلومیٹ 3 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب کن شرائط پہ طے ہوگا؟ کشمیر کہاں جائے گا؟ کیسے ہوگا؟ اچھا میں کشمیریوں سے ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی کسی کو اچھا لگے برا لگے، آپ انڈیا میں رہیں، آپ پاکستان میں رہیں، فرق کچھ نہیں پڑنا. مطلب میں یہ کھل کے کہتا ہوں کہ موجود پاکستان میں ڈپٹی کمشنر سیکرٹری سے لے کر اوپر تک جہاں تک چلے جائیے، اگر افسر اللہ دیتا ہے یا کرسچن لال ہے یا مائیکل ڈگلس ہے اور ڈیوڈ ہے، تو کسی عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھے سب لوگ کہ یہاں طاقت میں کہا نا مائٹ از رائٹ ہے. تو یہ تو ضروری ہے کہ جی تعلقات ہوں، کہ فارن پالیسی، یہ بھی آپ کو درجنوں بات بتایا میں کہ، اور بڑے پراؤڈلی کہہ رہا ہوں کہ بہت کم لوگوں نے یہ بتایا ہوا ہے میرے خیال میں پاکستان میں، کہ آپ کی فارن پالیسی آپ کی ترقی، خوشحالی، پراسپیرٹی کی ماں ہے. فارن پالیسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے دنیا میں، آج کی دنیا میں اسپیشلی اس گلوبل ولیج میں. تو اور اس فارن پالیسی میں آپ کے ہمسائے پہلے آتے ہیں. مگر آپ لوگوں کا المیہ کیا رہا ہے اس ملک کا؟ ہر دورہ ہر حکمران کا کامیاب دکھایا جاتا ہے میڈیا پر کہ انتہائی کامیاب رہا، اور سائڈ لائن پہ یہ گفتگو ہوئی، فلانے سے بیٹھے اور 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، اور جو سول بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ گیم کھیلتی رہی ہے. پوری تاریخ ہماری اس سے بھری پڑی ہے اور ہماری تنہائی بڑھتی چلی گئی. ان دا اینڈ نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ ہماری تنہائی بڑھتی چلی گئی، کیونکہ ہمیں عادت ہے اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کی، اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کی عادت ہے. ٹھیک ہے جناب نواز شریف صاحب تعلقات درست کروا لیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ لوگ ہیں. میں آج یہ بھی ایک بات کہتا چلوں کہ اگر نواز شریف کی حکومت بن رہی ہے، وچ از آئی ڈاؤٹ اٹ، اگر بن رہی ہے تو جو یہ معاملات ہیں اس وقت دنیا میں، تو یاد رکھیے گا کہ وزیر خارجہ یا سیکورٹی ایڈوائزر حسین حقانی ہوں گے. لکھ کے رکھ لیں آج یہ نام. نواز شریف کی حکومت میں سیکورٹی ایڈوائزر یا وزیر خارجہ حسین حقانی جناب، کیونکہ انڈیا سے حسین حقانی کے بھی تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی بڑے کلوز تعلقات ہیں ان کے. اور میری اطلاع ناقص رائے، میری ناقص معلومات کہنا چاہیے، بلکہ کوئی مجھے کسی نے، مطلب حسین حقانی کا میرے دل میں بڑا احترام ہے، وہ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں میرے ان سے، ہمیشہ سے ہیں، 40 سال سے اور زیادہ بلکہ کہنا چاہیے. ہاں جب وہ ایمبیسڈر تھے تو میرے تعلقات میرے افسران سے، حکمرانوں سے کبھی تعلقات درست نہیں رہے، یہ میری بدنصیبی بھی کہہ لیں. تو ان دنوں میں میرے ان سے بھی تعلقات کوئی خوشگوار نہیں تھے. مگر اس کے فوراً بعد سے، اس سے فوراً پہلے سے
میرے ہمیشہ سے ان سے بہت اچھے تعلقات رہے، اور میری بہت ریسنٹلی بھی 6-7 دن پہلے بات ہوئی ہے، مگر وہ بہت ناراض ہوں گے آج، مگر میں بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ حسین حقانی وزیر خارجہ ہوں گے یا سیکورٹی ایڈوائزر ہوں گے۔ اور جب نواز شریف اتنے پورے اعتماد لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ پڑوسیوں سے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن سبکی تو نہیں کروائیں گے نا، حد تک تو کوئی برداشت نہیں کرتا نا۔ اس کا مطلب ہے کہیں معاملات پہلے سے طے ہو گئے کسی حد تک، اور آپ کو یاد ہوگا 6-8 پروگرام پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ جو کھیل شروع ہوگا وہ ہندوستان میں انتخابات کے بعد ہوگا، مودی حکومت تھرڈ ٹائم ری الیکٹ جب ہو جائے گی، اور اگلا سال ویسے ہی بڑا اہم ہے، پاکستان میں الیکشن ہونے بظاہر جو ہوتے نہیں نظر آتے، اور امریکہ میں بھی الیکشن ہونے نومبر میں نیکسٹ ایئر، وہ تو دور ہیں، خیر وہاں رجیم تو 2025 جنوری میں چینج ہوگا، 20 جنوری کو، مگر پاکستان میں ہر حال میں الیکشن یا ہو نہ ہو رجیم چینج تو ہونا ہے، اب کس شکل میں ہونا ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور ہندوستان میں تو کہیں بیسک نیگوشیشن ہو چکی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی، شٹل ڈپلومیسی جسے کہیں، جو کچھ بھی ہے دبئی میں اور نیو یارک میں اور واشنگٹن ڈی سی میں اور دلی میں کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بہت خبریں سن رہے ہیں، کم سن رہے ہیں نا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں پچھلے دنوں آپ لوگوں سے ذکر بھی کرتا رہا ہوں۔ تو جناب وہ نواز شریف پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے ہیں، اور جو اسٹیٹ پروٹوکول ملا ہے ان کو، جس طریقے سے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا گیا، وہاں سے بھیجا گیا، اور جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اداروں نے میں نے بتایا فنڈنگ کی ہے اور گاڑیاں بھروا کے بھیجی ہیں، یہ پورا ایک انتظام تھا نا۔ مگر یہ کہنا کہ وہ انتقام نہیں لیں گے، میں ایگری نہیں کرتا۔ ان کی بقا و سلامتی اسی میں ہے کہ عمران خان فارغ ہو جائے، اور وہ مجھے ہوتا نہیں نظر آتا۔ کل ہی لاہور میں جب نواز شریف اسلام آباد اتر چکے تھے تو پی ٹی آئی کے نوجوان ورکروں نے، یہ مجھے نہیں پتا نوجوان تھے کہ بوڑھے تھے، خواتین تھے کہ مرد حضرات تھے، کہ خاصا کی الیکٹرانک ٹائپ کی کچھ تصویریں انہوں نے دیواروں پہ لگانی شروع کر دیں، اور جو میں لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں وہ ان کو پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو لوگ اب نہیں دیکھنا چاہتے، یہ کمپنیاں بیٹھ چکی، یہ فارغ ہو گئی۔ اچھا پھر جس طرح کل ایک ساتھ دیکھیں نا لوگوں کو، ان کو اتنی مطلب یہ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ان کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم نواز شریف سب پڑھے ایک ساتھ، مطلب بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ تمہارا مقدر ہے۔ نہیں حضور اب نہیں چلے گا، اگر ملک چل رہا ہے تو آپ لوگ اب نہیں چلیں گے، یہ دونوں پارٹیاں فارغ ہیں، اور خاصا بھی عین ممکن ہے کہ کل دیکھیں یہاں تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا کہ ایک آتا ہے، جب ایک تبدیلی آتی ہے، ایک تقرری ہوتی ہے تو ساری ڈیموکریسی فارغ ہو جاتی ہے، نام نہاد جھوٹی ڈیموکریسی جو کچھ بھی ہے، پھر دوسرا آتا ہے تو پھر نیا لیڈر لے کر آ جاتا ہے، ایک یہاں تو ان کے ہے نا سارا سیرا۔ اور حالات اب یہ ہو چکے ہیں کہ مجھے کل ایک نوجوان بتا رہا تھا، الیکٹرک کا کام کرتا ہے، کہتا ہے کہ عام آدمی تو کام کروانے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کام کروا لیتے ہیں، پھر گارڈ سے دھکے دے کے نکلوا دیتے ہیں، پیسے بھی نہیں دیتے۔ اور وہ رو کے باقاعدہ یہ کہہ رہا تھا کہ آخری بار میں ایک بندے سے پیسے لینے گیا تو اس نے کہا کہ یہ گارڈ دیکھ رہا ہے، نیکسٹ ٹائم آئے نا تو تجھے گولیوں سے بھون کے سڑک پہ پھینکوا دوں گا، تیرا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حکمرانوں کے نزدیک ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جگہ کام کر رہا تھا تو ایک کرنل کو بتایا، اس کرنل نے اپنے میجر کو کہا، ان صاحب کو فوراً بلوایا گیا، اسی وقت وہ اپنے گارڈوں کے ساتھ آئے کہ جی کرنل صاحب نے ساتھ ادارے کے بندے نے بلایا ہے، تو بڑے اس کے تم تراش سے آئے، مگر جب ساتھ میں اس نوجوان کو دیکھا وہاں بیٹھا ہوا جس کو پیسے پے کرنے تھے تو منہ تر گیا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ ایسی ننگی گالیاں دیں بھائی صاحب کو، سائیں صاحب کو، کہ ان کی شکل نکل آئی، کہنے کے کہ تجھے پتہ ہے نا تیرا کیا حشر کروں گا۔ تو مطلب یہ سیاستدان، یہ
حکمران، یہ طاقتور پیسے والے لوگ اپنے سے نیچے کے کمزور کو مارتے ہیں، پھر اپنے سے اوپر والے کے جوتے چاٹتے ہیں، اس کے سامنے سانس نکل جاتی، بولا بھی نہیں جاتا. تو یہ پورا سماج اس طرح سے ترتیب پا چکا ہے کہ جس کی جتنی طاقت ہے اتنا حصہ لے لے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں. دیکھیں آخر میں بس اتنا کہنا میں نے کہ خواہش میری بھی کہ انڈیا سے تعلقات ہو، مگر اب کن شرائط پہ ہوں گے. رشتہ برابر والوں میں ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.